बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के हवाले से। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ IMF डील को वो नहीं मानते, इसलिए कि ये डील जो है मुल्क की खुद मुख्तारी में हायल है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हर चीज़ को इस कदर महंगा कर दिया है कि वो आम आदमी के दस्तरस से बाहर है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अवामी मार्च का एहतमाम किया गया है, जो कल सुबह 10 बजे मज़ार कायद से ये मार्च रवाना होगा और उसके बाद सिंध के मुख्तलिफ इलाके, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए तकरीबन 8 मार्च को ये मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा और एक जलसे पर इसका इख्तिताम किया जाएगा। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सूबाई वजीर हैं बराए जंगलात जनाब तैमूर तालपुर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम खबर की खबर में। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मार्च जिसका कल आगाज़ किया जाएगा और यानी जो स्पेकुलेशंस हैं या आपकी पार्टी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 9 से 10 हज़ार गाड़ियों पर मुश्तमिल ये काफ़िला कराची से सिर्फ रवाना होगा, जो शायद शाम तक ठट्टा या घगर पाटक जो है वहाँ तक पहुँच पाएगा। क्या कहते हैं सर आप इसके हवाले से? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। पर जो हमें लोगों का बंदोबस्त हो रहा था उसमें काफ़ी चेंजेस आ गई हैं और जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं इमरान खान की ज़्यादतियाँ, उसकी करप्शन, उसकी नाअहली के खिलाफ। मैं खुद आज उमरकोट में था, अभी वापस जा रहा हूँ 2 दिन से। तो जो हमने बंदोबस्त किया था, जो हमारे लोगों ने बंदोबस्त किया था गाड़ियों का, उससे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इतने लोगों को कैसे ट्रांसपोर्टेशन मुहैया करें। सारे मेरे ख्याल जो ट्रांसपोर्ट है वो सारी बुक हो चुकी है। जहाँ तक बात है हमारे प्रोग्राम की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रोग्राम फाइनल हो गया है। जो हमारा नक्शा था वो चेयरमैन साहब ने पास कर दिया, जो हमारा रूट था वो भी उनको सही लगा। तो इंशाल्लाह लेट्स होप कि सब खैर खैरियत से हो जाए। और मैं तो आपको ये भी एडवाइस करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जब हमारा जलसा चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में चल रहा हो तो उसका जरा ड्रोन से व्यू निकालिएगा और फिर ये जो एक उसके सामने एक छोटी नुमा एक जो निकलेगी रैली PTI की, जरा उसकी फुटेज कंपेयर कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि अवाम कहाँ है, क्या चाहती है, किसको निकालना चाहती है और किसको वापस लाना चाहती है। तैमूर तालपुर साहब, सर मुझे बताइएगा, अब आपने उस रैली की बात की है जो सिंध हुकूक मार्च का नाम जिसे दिया गया है और जो आज सक्कर से रवाना हुआ, फिर घोटकी में शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसे ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस मार्च का जो फ्लोट बनाया गया, जो स्लोगन बनाया गया है, जो तस्वीर बनाई गई हैं, सर क्या कहते हैं इस हवाले से? मतलब क्या अब इस लेवल पे सियासत उतर आई है कि मुख्तलिफ सियासतदानों के कार्टून्स बनाए जा रहे हैं, आपके इंतखाबी निशान को तोड़ के दिखाया जा रहा है? क्या कहेंगे सर इस हवाले से? क्या रद्द-ए-अमल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इन बैनर्स के हवाले से, इन स्लोगन्स के हवाले से और ख़ास तौर पे फ्लोट पे जो यानी साबिक़ सदर ज़रदारी साहब की जिस तरीके से तस्वीर लगाई गई है, तीर को तोड़ा गया है, क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं आप? डॉक्टर बुलंद साहब, ये तो सियासी लोग हैं ही नहीं, ये गैर सियासी लोग हैं। ये मफाद परस्तों का, मवालियों का एक टोला है जिसको सियासत का ना तो पता है, ना लेफ्ट ना राइट पता है। ये पूरे मुल्क को एक क्रिकेट स्टेडियम समझते हैं जहाँ पे ये कभी आउट हो जाते हैं तो कभी बैट बॉल मार देते हैं। ये समझ नहीं रहे कि इन्होंने क्या इस मुल्क के साथ नशर किया है और इनकी यही घटियापन, यही घटिया हरकतों की वजह से आज इनके अपने MPA, इनके MNAs इसको छोड़ चुके हैं, छोड़ना चाह रहे हैं। इनके कोएलिशन पार्टनर्स हमारे साथ राब्ते में हैं, वो इनको छोड़ना चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जी इनको छोड़ के तैमूर साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं सर? जी जी, मुझे आवाज आ रही है जी। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस वक्त माशाल्लाह जिस तरीके से अपोजिशन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोबिलाइज कर रही है लोगों को, सर
پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ اگر مل کے تحریک عدم اعتماد لے آتے، گنتی پوری ہے، شاید اس مارچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور تحریک عدم اعتماد سے ہی پہلے اسپیکر اور اس کے بعد حکومت کو ٹاپل کیا جا سکتا تھا. کیا کہیں گے سر آپ؟ جی تیمور تارپور صاحب، میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ اچھا تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ان کا رابطہ ذرا منقطع ہوا ہے. ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما جناب سلمان مجاہد بلوچ، جن سے ہم بات کرنا چاہیں گے اور انہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم سلمان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی سلمان صاحب، کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ ہے، دوسری جانب آپ کے اتحادی پاکستان تحریک انصاف کی سندھ بچاؤ ریلی ہے. کیا رائے رکھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اب یہ تو ایک جمہوری انداز ہے اور جمہوریت کا حسن ہے، اور سیاسی طور پہ دو جماعتوں کے معاملات ہیں، بلکہ میں کہوں گا گورنمنٹ اور اپوزیشن کے معاملات ہیں. اب اپوزیشن کی جو پارٹی ہے جو کہ خود سندھ میں حکمراں ہے، پیپلز پارٹی، وہ وفاقی حکومت کے خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ مارچ لے کے جا رہے ہیں. ادھر سے جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہاں سے شروع ہو گئی ہے، سکھر سے یا کنکوٹ سے، وہ بھی کراچی آ رہی ہے. سر لیکن سر آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ وفاقی حکومت کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، آپ بعض دفعہ ان کی چیزوں کو مانتے نہیں ہیں. سر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ ماشاءاللہ قانون سمجھتے ہیں، آپ کے اپنے منسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب 2 آرڈیننس پیش کرتے ہیں، اس کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور دوسری جانب آپ کی پارٹی کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب اس کی چند لمحوں بعد ایک پریس کانفرنس کر کے ان دونوں آرڈیننسز کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں. سر اب کیا ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کا حصہ نہیں ہے؟ جب بھی کسی رہنما سے آپ کے سوال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہماری پارٹی کا حصہ ہیں، بالکل ہمارے ساتھ ہیں. سر کیسے ممکن ہے آپ کے ہی منسٹر لاز پیش کرتے ہیں اور آپ ہی کے کنوینر جو ہیں ان کو چند لمحوں بعد ٹوٹلی مسترد کر دیتے ہیں؟ کیا سر کس قسم کی سیاست ہے یہ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ دونوں بڑی شخصیات ہیں اور معزز شخصیات ہیں. ایک وفاقی وزیر قانون ہے اور ایک کنوینر ہے. تو ان پہ دونوں پہ کسی بھی قسم کا کمنٹ کرنے سے میرے پر تو جلتے ہیں. تو مہربانی کریں کچھ اور سوال کر لیں. اچھا اس سوال کا جواب آپ نہیں دینا چاہیں گے؟ یعنی یہ بھی نہیں بتانا چاہیں گے کہ سر یہ ایک ہی میٹر پہ ایک طرف آرڈیننس پیش کیا جاتا ہے، دوسری جانب اس کی مذمت کی جاتی ہے، تو سر پارٹی کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ کوئی سینٹرلائزڈ پارٹی کی پالیسی ہے کہ کس چیز کو کس طریقے سے سپورٹ کیا جائے گا، یا مختلف لابیز یا ان چیزوں میں بٹی ہوئی ہے پارٹی؟ ڈاکٹر صاحب، جو پہلا اس سے پہلے جو آپ کا سوال تھا، بلکہ رادر کمنٹ تھا، اس پہ تو میں نو کمنٹ کہتا ہوں. جہاں تک پارٹی پالیسی کی بات ہے اس پہ میں آپ کو عرض یہ کروں کہ ایم پاکستان ایک سیاسی اور آزاد جماعت ہے اور وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے، اپنی سوچ رکھتی ہے. ایز آف ناؤ ٹل ٹوڈے جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، ہم وفاقی حکومت کے اتحادی ہیں. ابھی کیا ہوتا ہے کچھ نہیں پتا، اور اس کا فیصلہ آنے والے حالات پہ پھر مشاورت سے ہماری رابطہ کمیٹی لیڈرشپ کرے گی. ایز فار ایز اپوزیشن کا جو معاملہ ہے نو کانفیڈنس کا، اس سے ایز سچ جس طرح سے ہمارے سامنے ابھی تک کوئی گیم پلان نہیں ہے، کوئی نمبر آف گیمز نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے کس طرح ہوگا کیسے ہوگا. اور آج کل آپ کو پتا ہے لاہور جو ہے وہ ایک سیاسی سرگرمیوں کا بنا ہوا ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ صرف 6 لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح سے ہوگا. اس میں نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، زرداری ہیں، بلاول بھٹو ہیں، مریم ہیں اور جہانگیر ترین شامل ہیں. یہ میں ذرائع بتاتے ہیں. یہ صرف 6 لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. اور کاف لیگ کے جو ہمارے دونوں چودھری برادر ہیں انہیں بھی شاید سر اب یہاں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کی جو پارٹی ہے اس کو وفاقی حکومت سے شکایات ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ آپ کو جو حکومت میں جو حکومت کرنے کا جو حصہ مل رہا ہے اس میں آپ خوش ہیں، اس وجہ سے آپ زیادہ تر چیزوں پہ کوئی اختلاف رائے نہیں رکھنا چاہتے؟ پہلے مجھے یہ بتائیے گا سر. صاحب خوش تو خیر وہ عوام کے ساتھ جب اتنی انصافی ہو، مہنگائی سر پہ ہو اور آسمان تک چھو رہی ہو، تو ایم کیو ایم کا دیکھیں، میں نے پہلے رکھتے ہیں ایم کیو ایم ایک سیاسی پارٹی ہے اور وہ اپنا ایک موقف رکھتی ہے
اور 98% عوام کی مظلوم لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے. اور جو بھی معاملہ ہوتا ہے لائک پیٹرولیم پرائسز کا بڑھنا, گیس کی کمی, بجلی کے بل بڑھنا, اور ابھی جو ریسنٹلی آرڈیننس کا ایشو ہے تو ایم کیو ایم نے ایک وعدہ پوزیشن لی ہے اور ان کو جو ہے وہ کرٹیسائز بھی کیا ہے اور مطالبہ بھی کیا ہے کہ فوری طور پہ واپس لیں. تو اتحادی اور حلیف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب کہ آپ منوان ساری باتیں مان لیں. اور خالد بھائی نے جیسے 2 دن پہلے کہا ہے کہ ہم بارڈر پہ کھڑے ہیں اور کبھی بھی یا بارڈر کے اندر یا کبھی بارڈر کے باہر ہو سکتے ہیں, لیکن اس کی ساری ذمہ داری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ ہوگی. ٹھیک. اچھا سر, تو اگر مجھے یہ بتائیں کہ تحریک عدم اعتماد بھی لانے کی بات کی جا رہی ہے اور آپ کے وفد کی ملاقات بھی ہوئی, آپ شہباز شریف سے بھی آپ کے وفد کی ملاقات ہوئی, آپ کی پارٹی کے وفد کی. سر ملاقاتیں کرتے ہیں آپ, لیکن جب گنتی کی بات آتی ہے یا اسمبلی میں ووٹ دینے کی بات آتی ہے تو آپ حکومتی بینچوں پر ہی ووٹ دینا پسند کرتے ہیں, کیا وجہ ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اتحادی ہیں ابھی جس حکومت کے ساتھ, اور ابھی تک تو ہے میں نے عرض کیا آپ سے جہاں تک یہ ملاقاتوں کا سلسلہ ہے تو سیاسی لوگ ہیں, سیاسی لیڈرشپ ہے, سیاسی ہیں, ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں چاہے اپوزیشن ہو چاہے حزب اقتدار ہو, اور سیاست میں کبھی بھی نہ دروازے بند ہوتے ہیں نہ کوئی حرف آخر ہوتا ہے. لیٹس سی اب ملک کی حالات کو دیکھتے ہوئے عوام کے مفاد میں, ملک کے بہترین مفاد میں, شہر کراچی کے مفاد میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ ہمارے ساتھ آن لائن موجود رہیے, ابھی ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے. تیمور تالپور صاحب سے ہم ان سے مزید بات کرنا چاہیں گے. تیمور تالپور صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی جی. تیمور تالپور صاحب مجھے سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو مارچ ہے جو کہ تقریباً 10 دن پہ محیط ہے, اس دفعہ کافی ڈسپلنڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں, چاہے روٹ کی بات کی جائے یا یہ کہ جس طریقے سے اس پورے قافلے کو مینج کیا جائے گا. سر کیا سمجھتے ہیں کتنا پریشر کریٹ کر پائیں گے آپ وفاقی حکومت پہ, اور اس پریشر کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اس عوامی مارچ کے حوالے سے؟ دیکھیے جی, I believe this will be the last nail in Imran Khan's political coffin. یہ ان کی سیاست کا اینڈ ہوگا. یہ ان کا پہلے اور آخری حکومت تھی. جو ان کو لائے وہ بھی ان سے پریشان, جو ان کے اے ٹی ایم تھے وہ بھی ان سے پریشان, جو ان کے اپنے کیبنٹ ممبرز ہیں وہ بھی پریشان. تو بیسیکلی دے ہیو کریٹڈ ہیوک, اس ملک کا کھانا خراب کر دیا لوگوں نے. جو ظلم, جو زیادتی, انفلیشن اور کرپشن کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے, تو اس کا حساب کتاب لینے کے لیے ہم یہ مارچ اسلام آباد کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پہ فرض بھی بنتا ہے, جو جس قسم کی انفلیشن ہے اور جس قسم کی کرپشن ہے, اگر ہم اپنی آواز نہ اٹھائیں تو یہ پاکستان کے لوگ ہمیں بھی شاید عمران خان کے ساتھ ساتھ رسپانسبل سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا جو ہے پولیٹیکل جو غصہ ہے, جو زیادتی ہوئی ہیں, اس کا ریونج, اس کی آواز اٹھانا میرے خیال سے ہمارے لیے لازم بنتا ہے. تیمور صاحب, میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا, دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے تحریک عدم اعتماد پہ یقین رکھتی تھی, یعنی قومی اسمبلی کے اندر پولیٹیکل چینج جو ہے وہ ود ان دی پارلیمنٹ لے آیا جائے, اور اسی وجہ سے آپ جب پی ڈی ایم میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے مارچ کی بات کی جاتی تھی, استعفوں کی بات کی جاتی, تو آپ کہتے تھے کہ نہیں جی تحریک عدم اعتماد لانا چاہیے. اب جب پاکستان مسلم لیگ تحریک عدم اعتماد کی بات کرتی ہے تو آپ نے اپنا یہ عوامی مارچ جو ہے نا اس پہ زیادہ ترجیح دی. سر اگر کوئی تحریک عدم اعتماد اس بیچ پیش کی جاتی ہے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی پوری طرح سپورٹ کرے گی اس تحریک عدم اعتماد کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جس طرح سے ہم چلنا چاہ رہے تھے اس طرح سے نون لیگ یا باقی جماعتیں ہمارا کہنا مانتی تو آج میرے خیال سے ہماری عمران خان جیسے جان چھٹ چکی ہوگی. خیر دیر آئی درست ہے, سب ہمارے ہیں, ہماری یہ لائن ہم نے ٹو کی ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان جانے والا ہے, اینڈ اٹس ناٹ اے میٹر آف منتھس, ناٹ اٹس اے میٹر آف ویکس. ہم لیگ سمیت جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں ہم سب اکٹھا ہے, اور بہت سے عمران خان نیازی کے کولیشن پارٹنرز وہ بھی اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. کچھ بات چیت ہماری فائنل ہو رہی ہے. اچھا سر, آپ سے لاسٹ کوشچن یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت, ظاہر سی بات ہے کراچی کی بات کی جائے یا سندھ کی بات کی جائے, آپ کی
اس وقت جماعت کی فل فورس جو ہے یعنی پوری طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس مارچ کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کا جو مارچ ہے وہ بھی کم و بیش انہی تاریخوں میں 6 مارچ کو وہ کراچی پہنچیں گے. تو ان چیزوں کو آپ کیسے مینج کریں گے کہ آپ کی پارٹی قیادت اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کراچی یا سندھ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں وہ کراچی یا سندھ میں بھی موجود ہوں تاکہ پاکستان پیپلز یعنی پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کو بھی مینج کیا جا سکے یا اسے واچ کیا جا سکے؟ کیا کہیں گے سر؟ تیمور صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ کراچی اور سندھ حکومت سے تعلق رکھنے والے لوگ مارچ میں کس طرح حصہ لیں گے، اس لیے کہ انہیں کراچی یا سندھ میں بھی موجود ہونا ہے جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ریلی جو ہے وہ یہاں کراچی کا رخ کرے اور وہ کراچی پہنچے گی یا حیدرآباد پہنچے گی. کیا کہیں گے سر؟ اچھا ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کی سندھ بچاؤ ریلی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر برائے جنگلات تیمور تالپور صاحب. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جناب سلمان مجاہد بلوچ. تیمور صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، رابطہ منقطع ہوا تھا بریک پہ جانے سے پہلے. تیمور صاحب آپ سے سر یہ جاننا چاہوں گا کہ چونکہ طاقت کا مظاہرہ ہے اور آپ کی پارٹی اور سندھ حکومت میں جو لوگ آپ کی پارٹی سے شامل ہیں یا کراچی سے تعلق رکھتے ہیں وہ تمام لوگ بھی اس مارچ کا حصہ ہیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا جو مارچ ہے، جو ریلی کراچی پہنچے گی، سندھ پہنچے گی، تو سر ان چیزوں کو کیسے مینج کیا جائے گا کہ یہاں بھی ان کو یعنی مینج کرنے کے لیے یا ان کو ان کا سامنا کرنے کے لیے لوگ موجود ہوں اور آپ کے مارچ میں بھی لوگ موجود ہوں؟ کوئی اس قسم کی پلاننگ کی گئی ہے کہ کراچی کے لوگ جو ہیں وہ اس سے پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی یہاں پہنچے تو یہاں پہ وہ عہدیداران یا حکومت سے تعلق رکھنے والے لوگ کراچی واپس آ چکے ہوں؟ جی تیمور صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ اچھا ہمارے ساتھ رابطہ ہمارا پھر سے منقطع ہوا ہے. سلمان مجاہد بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو ریلی نکالی گئی تو اس میں آپ کو دعوت دی گئی تھی آپ کی پارٹی کو کہ آپ بھی اس میں شریک ہوں یا یہ مطلب ٹوٹلی ایک پاکستان تحریک انصاف کی ایفرٹ ہے اور وہ اس میں کسی کو شریک بھی نہیں کرنا چاہتے؟ سلمان مجاہد بلوچ صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ اچھا تیمور صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے. تیمور صاحب میری آواز سن سکتے ہیں سر؟ جی جی I can hear you. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مارچ میں اگر کراچی اور سندھ حکومت سے تعلق رکھنے والے، ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ جو ہیں اس مارچ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ کے ساتھ ہوں گے. کراچی میں جب پاکستان تحریک انصاف کی ریلی پہنچے گی تو سر اس کو بیلنس کرنے کے لیے یا واچ کرنے کے لیے، مینج کرنے کے لیے کراچی کی قیادت کو کیا واپس بھیجیں گے یا کس طریقے سے یہ چیزیں مینج کی جائیں؟ جی جی میری آواز سن سکتے ہیں سر؟ جی تیمور صاحب میری آواز سن سکتے ہیں؟ ہیلو جی 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 میری آواز سن سکتے ہیں سر؟ اب آ گئی آپ کے بعد لائن ہو گئی تھی بیچ میں. جی جی میں نے سر یہ پوچھا ہے کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے جو سندھ سے تعلق رکھنے والی قیادت ہے یہ مارچ میں موجود ہوگی تو یہ کنٹینیوس آپ کے ساتھ مارچ میں چلیں گے یا کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریلی جب یہاں پہنچے تو ان چیزوں کو مانیٹر کرنے کے لیے، واچ کرنے کے لیے، مینج کرنے کے لیے کراچی کی قیادت اور سندھ حکومت سے تعلق رکھنے والے لوگ واپس موجود ہوں کراچی میں؟ نہیں جی ہمیں بہت بڑی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک بات ہے ان کی پی ٹی آئی کی ریلی کی ہے، ریلی نہیں ہے، یہ ریلی کا بچہ ہے تو وہ میرے خیال سے کوئی دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگا. پر جہاں تک بات ہے ان کی سیکیورٹی کی، گروپ کی، وہ ساری ہم نے ضلع انتظامیہ کو اور پولیس کو کہہ دیا ہے کہ وہ ہر چیز کا خیال کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ کہیں بھی کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ نہ ہو پی ٹی آئی کی ریلی میں بھی.
ٹھیک ہے. اچھا سر، سیکیورٹی کے حوالے سے اور ان تمام حوالوں سے سارے انتظامات جو ہیں مکمل کر لیے گئے ہیں کہ کیونکہ بہت لمبا ٹرپ ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کنٹینیوسلی اگر ایک ڈائریکشن میں جائیں تب بھی راستہ جو ہے نا اتنا طویل نہیں ہوتا، لیکن یہ مختلف علاقوں سے ٹھٹا سے پھر شجاول، پھر بدین، پھر وہاں سے ماتلی کے ذریعے حیدرآباد پہنچنا، پھر حیدرآباد سے یعنی جو نیشنل ہائی وے اس کے اوپر جانا، پھر لاہور کے مختلف علاقے. سر ٹائرنگ نہیں ہو جائے گا؟ بہت 10 دن کا ایک طویل سفر ہے، اور اس سفر میں اتنے لوگوں کے ساتھ پھر یہ قافلہ اور بڑھتا بھی جائے گا جیسے جیسے دوسرے علاقوں سے گزرتا جائے گا. کس طرح مینج کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ سر یہ آخری سوال کرنا چاہوں گا. بالکل جی، آف کورس بہت لمبا سفر ہے، اور اس لوکیشنز پہ ہمارے جلسے جلوس ہیں اس روٹ کے اوپر. نان اسٹاپ ٹریولنگ ہوگی، اور ان چیزوں کے بعد پتہ چلے گا کہ چیئرمین بلاول بھٹو سے اس کے پارٹی ورکرز کتنا عشق کرتے ہیں، کیونکہ نہ تو کبھی ہسٹری میں اتنی بڑی ریلی کسی نے کی ہے، نہ کبھی کسی نے کرنے کا سوچا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. بہت انشاءاللہ تعالیٰ پراپرلی کم ان دی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ تیمور طالپور صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی وزیر برائے جنگلات تیمور طالپور ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان مجاہد بلوچ صاحب. سلمان صاحب، کیا آپ ویوز رکھتے ہیں آپ کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی اس مارچ کے حوالے سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ امپیکٹ وفاقی حکومت کو، یا یہ کہ ایک پریشر جو ہے وہ کریٹ کیا جائے گا اس مارچ کے ذریعے؟ جی سلمان صاحب، میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی اب سن رہا ہوں. جی سر، کیا ویو رکھتے ہیں آپ اور آپ کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے مارچ کے حوالے سے، اس عوامی مارچ کے حوالے سے کیا پریشر کریٹ کرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی؟ دیکھیں سر، پچھلے پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ لانگ مارچ ہوتے رہے اور ایک امپیکٹ تو اس کا آتا ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی کل کراچی سے نکل رہی ہے، اب وہ ان کے ساتھ کتنے لوگ جڑتے ہیں آگے جا کے اور کتنے نہیں جڑتے. امپیکٹ کی جہاں تک بات ہے تو لازمی بات ہے، ایک سیاسی جماعت اگر نکلتی ہے لانگ مارچ سے اور اس کے امپیکٹ آتا ہے ان کے کارکنان سے، عوام کی تعداد سے. اگر تو یہ سڑکیں بھری ہوئی ہوں اور اسلام آباد تک یہی حال ہو، ہزاروں لاکھوں میں لوگ ہوں، تو امپیکٹ تو اس کا آتا ہے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ وزیر اعظم کو ہٹانے کا جو بھی طریقہ ہے وہ آئین پاکستان میں درج ہے. دیکھتے ہیں اگر یہ وہاں پہنچتے بھی ہیں اور اسلام آباد تک پہنچتے ہیں، وہ دھرنا دیتے ہیں یا وہاں پہ جو بھی ہے، یہ ان کا میٹر ہے. بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری انداز میں اور جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سلمان مجاہد بلوچ صاحب، آپ کی پارٹی کی جانب سے اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں سر، کس طرح اسٹریٹ کرائمز پہ قابو پایا جا سکتا ہے کراچی میں؟ لیکن جی اسٹریٹ کرائم ابھی کراچی میں گرینڈ پوائنٹ لیول پہ ہے اور پولیس بالکل قابو نہیں کر پا رہی ان کو. انفیکٹ اب تو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ چور اور چوکیدار ایک ہی ہیں، اور وہ بھی ڈاکو بھی غیر مقامی اور معذرت کے ساتھ جو ہماری پولیس ہے وہ بھی غیر مقامی. لیکن پرسوں ہم نے ریلی نکالی اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے، اور یہ باور کرانے کے لیے کہ شہر کراچی کے عوام تیار و مددگار لاوارث نہیں ہے. لیکن آئی جی صاحب کی ملاقات ہوئی، ان کو یادداشت بھی پیش کی پون نوید بھائی نے، جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں، رابطہ کمیٹی کرنے لگے، اور انہوں نے یہ بھی کہا آئی جی صاحب سے کہ اگر کوئی ایکشن نظر نہیں آتا، اگر ان کی گرفتاریاں نہیں ہوتی تو ہم پھر آئیں گے اور بار بار آتے رہیں گے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ مجرمان کو اور اسٹریٹ کرائم کے ڈاکوؤں کو، ان کے جو کرمنلز ان کو پکڑیں اور ان کو جو ہے وہ قرار کی سزا دیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے. اگر ہماری پولیس سیریس ہو جائے، ہمارے ادارے سیریس ہو جائیں، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا اتنا بڑا ایشو نہیں ان کو قابو کرنا. اچھا جی، تو سر مطلب یہ لوکل لوگوں کی اس سے جو ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ابھی سندھ پولیس نے کارروائیاں کی ہیں اور کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، کچھ لوگ پولیس مقابلے میں بھی، کچھ ملزمان جو ہے نا وہ مبینہ طور پہ مبینہ پولیس مقابلے میں بھی مارے گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں سندھ حکومت جو ہے وہ سیریس ہے
कराची के जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उस पर काबू पाने के लिए? सर देखिए, सिंध हुकूमत और सिंध का वजीर दाखिला, वजीर आला सिंध जो है वो है मुराद अली शाह साहब। वो मैं नहीं समझता उनकी सीरियसनेस अभी तक नजर आ रही है। अगर इक्का दुक्का वाकयात में अवाम डाकुओं को पकड़ लेती है, अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस के हवाले कर देती है। हम समझते हैं कि ना किसी को रैली निकालने की जरूरत है इस हवाले से, ना किसी को बयान देने की जरूरत है, बल्कि पुलिस का बेसिक फंक्शन ही है पॉलिसिंग जो है वो सही मानों में हो। और पुलिस का बेसिक फंक्शन ये है कि क्रिमिनल्स को अरेस्ट करे और उनको जो क्रिमिनल को कोर्ट के जरिए सही मानों में सजा दिलवाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कराची में जो पुलिस है वो अपना वो काम नहीं कर पा रही जिस अंदाज में उन्हें करना चाहिए। और हम समझते हैं कि हमारी पुलिस में पोटेंशियल है, करने पाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत ने शायद उनको रोका हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान मुजाहिद बलोच साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के हवाले से भी, साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रैली निकाली जा रही है, सिंध बचाओ जिसे कहा जा रहा है, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब उसामा रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर। जी वालेकुम सलाम, खैरियत से जी, अल्लाह का करम। सर क्या कहते हैं, ये जो जिस तरीके से रैलीज निकाली जा रही हैं, सिंध हुकूमत वफाक के खिलाफ, वफाकी हुकूमत सिंध के खिलाफ, क्या सर इसको जमात इस्लामी किस नज़र से देखती है? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इन रैलियों के नतीजे में मुल्क में एक सियासी हलचल और एक गहमा गहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि ये सब कुर्सी की सियासत है, ये इख्तिदार की जंग है। इसका अवाम से, अवाम के मसाइल से, मुल्क के हालात को बदलने से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे माफ कीजिएगा जी, हमारे मुल्क में इस वक्त अवाम के जितने बुनियादी मसाइल हैं, ख्वाह वो महंगाई है, पानी के मसले हैं, यानी जिंदगी की बुनियादी सहूलतें यहाँ के अवाम को मैसर नहीं है। और वो इस निज़ाम की और इस निज़ाम को चलाने वाले मुक़्तदिर तबके की जिम्मेदारी है, ये उनकी पैदावार है। ये जितने लोग इस वक्त रैलियां निकाल रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, यही तो इसके जिम्मेदार हैं। शोर मचाए शोर वाली कैफियत है पूरे मुल्क में। और सिर्फ मसला ये है कि वो कहते हैं कि ये वाला जो हुक्मरान है इसको आप हटाइए, उसको वो सिलेक्टेड भी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने आप को पेश कर रहे हैं कि हमें सिलेक्ट भी कीजिए। इस तरह के जुमाने बयानात दे रहे हैं। आप जितने बयानात हैं आप इनके देखिए, ये सब इस दौड़ में लगे हुए हैं कि इस मुल्क का मुक़्तदिर तबका इन लोगों के सर पर हाथ रखे, इनके लिए कुर्सी साफ करे, कुर्सी पर बिठाए और ये लूट मार की एक नई तारीख रकम करें। इसलिए इस सियासत का अवाम की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, अवाम के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, इस मुल्क के निज़ाम को बदलने से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि जुल्म के निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए हक में ये सारे इक़दाम जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। आपकी जानिब से रैली भी निकाली गई है, एहतजाज भी किया गया है, क्या समझते हैं सर, क्या हल है कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर, किस तरह काबू पाया जा सकता है? देखिए, स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के जाविये लोग बयान कर रहे हैं। एक जाविया वो भी है कि जो शेख रशीद साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, बाद लोग समझ रहे हैं कि शायद ये उसके हवाले से जो है वो एक कोई नई चीज प्लान हो रही है या कही जा रही है। बाद लोग इसके दूसरे, लेकिन इसका जो यानी इसके हवाले से सिंध हुकूमत अपना मौक़िफ़ दे रही है और सिंध हुकूमत जो है वो उसके ऊपर जो है वो कहीं पर एतराफ़ कर रही है, कहीं पर खामोश हो रही है, लेकिन इस जिम्मेदारी को कबूल करने को वो भी तैयार नहीं है। तो अवाम तो इस वक्त, अवाम का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, अवाम क्योस में है, अवाम अनारकी की जिंदगी गुजार रहे हैं, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है, अवाम के लिए इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, अवाम के लिए इस मुल्क में कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। यहाँ से लोग अपनी इंडस्ट्रीज लेके जा रहे हैं, यहाँ से लोग, यानी ये कोई क्या, यहाँ पे ये कोई प्लान चीज है, कोई मैनेज्ड है, कोई पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। मुख्तलिफ किस्म के नुक्ता नजर हैं जो इस वक्त लोग बयान कर रहे हैं, और कोई जिम्मेदार नहीं है कि जो इसको प्रॉपरली एड्रेस करे। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये जितने भी जराइम हैं, चाहे वो स्नैचिंग हो, चाहे वो चोरियां हो, डकैतियां हो, चाहे इसके अलावा मंशियात हो, ये सारी चीजें जो हैं ये किस वजह से पैदा हो रही हैं, इसका रूट कॉज क्या है?
یہ سب سمٹمز ہیں, یہ بذات خود بیماریاں ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ کہوں گا کہ جس طرح سے آپ میڈیکل کی فیلڈ میں صرف سمٹمیٹک علاج نہیں کرتے, آپ روٹ کاز کا بھی علاج کرتے ہیں, اور جب تک اس کا علاج نہیں ہو آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کا علاج کر رہے ہیں یا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو یہ اس کی جڑ میں جو چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس ملک کے مقتدر طبقے کے جرائم ہیں. ان جرائم کے نتیجے میں یہ چھوٹے جرائم ہیں جو نیچے امٹ کر سامنے آتے ہیں. اس ملک کی 74 سال کی تاریخ میں صرف ایک طبقہ آگے بڑھا ہے, ایک مخصوص طبقہ, ایک حکمران طبقہ آگے بڑھا ہے جو 1% بمشکل 2% ہے, لیکن پوری قوم پیچھے گئی ہے. پوری قوم, آگے جاتی ہوئی قوم دلدل کے اندر دھسا دی گئی ہے. ترقی کرتے ہوئے شہر, ترقی کرتے ہوئے ملک جو ہے وہ ان کو اذیتناک جگہیں بنا دی گئی ہیں. رہائش کی بنیادی سہولتیں جو میسر تھی چھین لی گئی ہیں. لہذا جو محروم طبقہ ہے جب نوجوان دیکھتا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے پاس کوئی علاج نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ پھر طرح طرح کی چیزوں کے اندر ملوث ہوتا ہے. اس لیے وہ جب تک اس سسٹم کا اور اس حکمران طبقے کا علاج نہیں ہوگا یہ جرائم بھی جڑ سے ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اسامہ رضی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور ناظرین, کراچی میں اس وقت جو اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ اب شوبز میڈیا پرسنالٹیز جو ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو رہی ہیں. معروف کامیڈین شکیل صدیقی کی کرولا کار جو ہے وہ ان کے گھر کے باہر سے جو ہے چوری کر لی گئی. اس کے علاوہ بھی نہ صرف اسٹریٹ کرائمز بڑھتے جا رہے ہیں بلکہ ان اسٹریٹ کرائمز میں جو مزاحمت پر لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں, قتل کیا جا رہا ہے, زخمی کیا جا رہا ہے, ان جو واقعات ہیں ان میں بھی بڑا اضافہ ہو گیا. اور جب تک سندھ حکومت یا پولیس کی جانب سے بھرپور کارروائیاں نہیں کی جاتی اس وقت تک اس شہر میں ان وارداتوں کا تھمنا بہت مشکل ہوگا. بہرحال ناظرین, امید کرتے ہیں کہ کراچی کے حالات اور خاص طور پہ اسٹریٹ کرائمز پر جو ہے نا قابو پایا جا سکے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.